बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लामा ने एक मरतबा फरमाया एक नज़म में कि पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, ये किसका है ये नूरे आफताब। अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर तरह का इंतज़ाम कर दिया, यानी बीज को ज़मीन की तारीकी में भी नशो-नुमा कैसे करनी है इसका इंतज़ाम कर दिया गया। इसी तरह इंसान की इल्मी प्यास को बुझाने के लिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं जिनके इल्म के समंदर से हर शख्स अपने ज़र्फ़ के मुताबिक फैज़याब हो सकता है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम खुशकिस्मत है कि हमारे साथ जिन मेहमान ने ज्वाइन किया है वो अपने इल्म के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम है और इल्मी शख्सियत होने के हवाले से उनका एक ख़ास मुकाम है। आई एम टॉकिंग अबाउट nobody else other than Justice retired Nasira Iqbal Sahiba. Nasira Iqbal Sahiba is a Pakistani jurist and law professor who served as Justice of the Lahore High Court for 8 consecutive years. Married to son of the poet philosopher Allama Muhammad Iqbal, यानी कि मैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के और रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैडम की खूबसूरती ये है कि मैडम अपने अज़दवाजी जो ताल्लुक है उसके बाद इब्तदाई सालों में घरेलू मसरूफियात के बावजूद इन्होंने तालीम से अपना ताल्लुक जोड़े रखा एंड शी गॉट अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल। जब मैं डिग्रीज की बात करता हूँ तो मैडम की एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने आ जाती है। शी कैरीज डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ लॉज डिग्री हार्वर्ड लॉ स्कूल, मास्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और लीगल स्कॉलर होने के हवाले से भी मैडम हैज लेक्चर अराउंड द वर्ल्ड and represented Pakistan on different international forums, यानी कि वो लंबी लिस्ट है। मैडम नासिरा इकबाल साहिबा उन इब्तदाई 5 खवातीन में से एक खातून है जो कि अपॉइंट हुए थे to serve as justice in Lahore High Court. And apart from many other honors she received Fatima Jinnah Medal for Women Rights in 2006, Women of the Year Star Award 2007 and Wonder Woman Award in 2011. I'm glad, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इंतहाई एहतराम के साथ जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा को अपने प्रोग्राम पे वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी और हमेशा की तरह अपने इर्द गिर्द इल्म का नूर फैलाई जा रही हैं। मैं अपने उन नए ज्वाइन करने वाले नाजरीन के हवाले से आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप नए ज्वाइन करने वाले सामीन और नाजरीन के लिए अपना मुख्तसर तारुफ और मुख्तसरन आजकल की जो मौजूदा मसरूफियात है उनसे हमें आगाह करें। आपने इतना लंबा चौड़ा तो तारुफ करा दिया। कहते हैं ना, कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आजकल मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हूँ और 3 मरतबा हफ्ते में हमारी क्लासें होती हैं इस पे ये वर्चुअल क्लासेस, तो वो अटेंड करती हूँ या कोई टर्म पेपर लिखती हूँ। तो बस मसरूफियत मैं समझती हूँ ये बात नाजरीन को और सामीन को जानना ज़रूरी है कि इल्म हासिल करने के लिए कोई वक्त की और उम्र की कैद नहीं होती। अब मेरी उम्र तकरीबन 80 साल होने को आ रही है इंशाअल्लाह, अगर मैं इस साल के एंड तक कोरोना की शिकार ना हो जाऊं। लेकिन ये है, कोशिश मेरी ये है, क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए रजिस्टर कराया हुआ था जिस वक्त मैं हाई कोर्ट की जज बनी, तो अब वो दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते, इतनी मेहनत होती है पीएचडी में। तो फिर मैंने पीएचडी का जो था अपना छोड़ दिया और अब फिर मैंने दोबारा इसको रिवाइव किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में। अब देखें ये मुकम्मल होने का मौका अल्लाह ताला दे तो बड़ी अच्छी बात।
अरे नासिरा बाजी, अगर आप जैसे लोगों के साथ इतनी ढेरों दुआएं होंगी तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह क्यों मौका नहीं देगा। इंशाल्लाह हम सब देखेंगे कि आप पीएचडी करके खुश खुर्म उस कैंपस से निकल रही होंगी। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक से ज़्यादा मरतबा अपनी उम्र का हवाला भी मुझे दे चुकी और आप मुझे ये भी कह चुकी कि मेरे से बात करने के दौरान आप अपने बचपन में जा चुकी हैं, एक दो मरतबा आपने जिक्र किया। मैं ये चाहूँगा कि मैं उस पहली मुलाकात का हवाला लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जब मेरी इस इंटरव्यू के हवाले से आपसे पहली गुफ्तगू हो रही थी तो हर इल्मी आला शख्सियत की तरह आपने भी अपना तारुफ अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा ज़िंदगी के हवाले से एक अदना तालिबा होने की तरह से मुझे मुतारिफ करवाया अपने आप को। मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद मौका था जहाँ पर मैं आपकी इल्मी कदावरी का गर्विदा हो गया था और मैंने ज़हन में ये सोच लिया था कि इस इंसान से मुझे बहुत कुछ मिल सकता है इल्म की रोशनी के हवाले से। मैं आज अपनी ऑडियंस को गवाह बना के आपसे ये चाहूँगा कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अल्लामा के कलाम को पढ़ने की पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं और आप जैसे खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो उस कलाम का एक अमली नज़ारा अपने घर में दिन रात देखते हैं। तो मैं अपने उन नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी झलकी ज़रूर दिखाएं कि आपके घर में बचपन में आपके बच्चों के हवाले से, जावेद साहब के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे अल्लामा की याद ताज़ा हो जाए। असल में आप तो जानते ही हैं कि अल्लामा का विसाल हुआ था 1938 में। मेरी पैदाइश उनके विसाल से 2-3 साल बाद हुई, इसलिए मैंने कभी उनको देखा नहीं। उस घर में जिस घर में मैं आई शादी के बाद जावेद मंजिल, ये भी नाम कोई उससे हुई थी घर क्या, और उसी घर में किराएदार के तौर पे अल्लामा इकबाल जो थे वो रहते थे। और 21 अप्रैल को जिस दिन उनका विसाल हुआ उस दिन तक उनका किराया पेशगी अदा हुआ था, तो वो 1 रुपए के भी मकरूज नहीं थे। तो ये तो सूरत उस घर की थी, बिल्कुल सादा सा घर था और उसमें हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ हमारी ज़िंदगी के जब सबसे खुशी के साथ थे वो वहीं पे गुजरे 1978 तक तकरीबन आए। और उसके बाद फिर घर में रिहाइश पजीर है, म्यूजियम बन गया अल्लामा इकबाल म्यूजियम। वो इत्तेफाक हो बनने का तो वहाँ तमाम नवादरात अल्लामा इकबाल की जो हैं वो वहाँ पे हुई हुई है एग्जिबिट, और उनका कमरा भी वैसे ही लगाया हुआ है जैसे एक बैठक थी और एक उनका वो कमरा जिसमें उनकी चारपाई थी, क्योंकि आखिरी 3 साल उम्र के तो तकरीबन वो है, तो पे ही ज़्यादातर रहते थे और वहीं पे उनको मिलने आए कायद आज़म भी, जवाहरलाल नेहरू भी, विजय लक्ष्मी पंडित भी, ये तमाम लोग बस वहीं आके उन्हें मिले। ठीक है, अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा और क्या जानना चाहिए? आप अपना ऑडियो भी एक मरतबा चेक कर लीजिए कि आपकी आवाज़ और आपकी वीडियो थोड़ी सी रुक के आ रही है। शायद आपकी तरफ कोई इंटरनेट का मसला ना हो, एक दफ़ा देख लीजिएगा सानवी तौर पे, अदरवाइज ऐसा कोई मसला ख़ास नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं अगर आपके तदरीसी पूरी ज़िंदगी का तायराना जायज़ा लेता हूँ तो मुझे आपके पूरे के पूरे करियर के ऊपर एक चीज़ जिसकी बड़ी नुमायाँ छाप नज़र आती है, वो है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आपकी जद्दोजहद। अगर मैं ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद को अल्लामा के किसी शेर के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ज़हन में एक वो शेर आ रहा था जिसका हवाला आपने उस दिन दिया भी मुझे, कि जो अरमगान हिजाज़ में एक बुड्ढे बलोच की नसीहत अपने बेटे को है, उसमें इकबाल फरमाते हैं कि अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये जो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा और ख़वातीन का बैलेंस किस तरह से आप कर सकती हैं अल्लामा के इस कलाम के साथ, आप इसको कैसे नथी करती हैं, आप इसको कैसे देखती हैं, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी हाँ, देखिए अल्लामा इतने बड़े शायर थे, तो अगर हम रदीफ काफिया में लाना चाहें तो ज़ाहिर है वो रदीफ काफिया दर का सितारा।
انگریزی میں اس کو الٹریشن کہتے ہیں، مرد ملت مقدر ستارہ، لیکن انہوں نے عمدن اس میں لفظ مرد نہیں استعمال کیا، فرد کا لفظ استعمال کیا، اور فرد کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدھی آبادی خواتین کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس میں میرے جیسے بوڑھے خواتین بھی شامل، بچیاں بھی شامل ہیں، میری پوتی بھی شامل ہیں۔ قائد اعظم نے تو فرمایا تھا کہ جب تک ایک جو ہماری قوم کی خواتین ہیں وہ اس قوم کی تعمیر میں اسی طرح حصہ نہیں لیں گی جیسے انہوں نے اس کی آزادی کی تحریک میں لیا، تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ آدھی آبادی تو خواتین کی ہے، اور ان کو چادر اور چار دیواری میں مقید رکھنا نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ متحرک رہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا مکمل حصہ رکھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے کوشش بھی کی، خواتین نے آزادی میں اسی لیے حصہ لیا کہ ان کو معلوم تھا کہ جس وقت ہم ایک باہر کی قوت کی غلامی سے چھٹیں گے تو دوسری غلامی سے چھٹیں گے، کیونکہ بھی غلامی تھی ہمارا سارا جو یہاں سسٹم تھا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں تو صوفہ کرام کی وجہ سے اسلام آیا، اور انہوں نے زیادہ تر تمام وہی رواج جو تھے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ لوگوں کو آسانی رہے اور ان کو کوئی مشکل نہ آئے اسلام کو قبول کرنے کی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک پدر سری نظام، دوسرا آپ جانتے ہیں یہ جہیز کی لعنت تھی، ہمارے یہاں تو اسلام میں تو جہیز کا کوئی ہے ہی نہیں کانسیپٹ، بلکہ اس کو بڑی سختی سے ممنوع کیا ہوا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہوئی عقد ہوا سیدہ فاطمہ زہرا سے، تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ لے جائیے اپنے گھر میں، تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے گھر میں چٹائی ہے، نہ کچھ، نہ ہانڈی کے لیے بھی کچھ نہیں، تو ہم نے کہا آپ کے پاس کچھ تو ہوگا، انہوں نے کہا ہاں جی 2 چیزیں ہیں، زرہ بختر ہے اور تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی تلوار تو مشہور ہے، تو آپ کو زرہ بختر کی ویسی ضرورت نہیں ہے، تو پھر حضرت علی نے اپنی زرہ بختر فروخت کی اور اس سے گھر کا تمام وہ سامان جو تھا وہ لے کے آئے، جس سے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے گھر لے گئے۔ تو یہ تو ہمارا اسلامی نظام ہے، اور یہ یہاں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹوں کو پڑھا کے تو مائیں سمجھتی ہیں کہ جی بس ہم نے بیٹوں کو پڑھا دیا، اب سارا سامان گھر کا ہے وہ بیٹیاں لائیں گی، حالانکہ ہمارے یہاں قانون بھی ہے کہ جہیز جو ہے وہ کسی کو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کی نمائش ہوگی، نہ وہ دینا جو ہے وہ جائز بنتا ہے۔ یہ بالکل، تمام بہت باتیں جو خواتین کے لیے، جی فرمائی، نہیں آپ بات مکمل کیجئے۔ آپ بس میں نے یہی کہا کہ یہ جو یہاں یہ ہماری ہیں علتیں، یہ ہمارے موروثی جو ہندوانہ نظام ہے اس میں سے آئی ہوئی ہیں، اور ان کو ہمیں جلد سے جلد فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نظام کا اور ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میڈم آپ اس بات سے ایگری کریں گی کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی کاسٹ کے اوپر آتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، تو جب ہم اس طرح کی رسومات کے اندر اپنی انرجی، وقت، وسائل لگاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اور چیز کی قیمت ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے اندر بھی نشاندہی کیجئے کہ جیسے ضرب کلیم میں فرمایا گیا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اگر ہماری آج کی جو قوم ہے، جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں، ان کی آرزو مٹیریل ہے، ان کی آرزو جہیز ہے، ان کی آرزو گاڑی ہے، لیپ ٹاپ ہے، نیا موبائل ہے، تو ہم کس آرزو کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تو آپ کس آرزو کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کی آرزو کیا ہے اور کیا ہو جائے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ یہ دیکھیں شعور کی بات ہوتی ہے ساری، اور شعور کی ہے نا وہ کون لا سکتا ہے؟ 3 تو ستون ہے ریاست کے، جو انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، اور چوتھا ستون ہے میس میڈیا، ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ کا جتنا اثر ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن پہ، آج کل وہ آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے تو ذرائع ابلاغ چل رہے ہیں، اور اب جس وقت لوگ گھر میں مقید ہیں کرونا کی وجہ سے، تو واٹس ایپ چل رہا ہے
فون، آپ دیکھیں فون پہ جس وقت آپ کسی کو فون کرتے ہیں نا، سب سے پہلے پیغام آتا ہے کہ کورونا کی وبا سے اپنے آپ کو بچائیے، ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں۔ اب اس کے ساتھ اگر وہ یہ بھی کہیں کہ خواتین خیال رکھیں کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہے، کیونکہ جب آپ حقوق مانگتے ہیں تو اس کے ساتھ فرائض بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اور اس کی تھوڑی سی باتیں، گھر میں ٹیلی فون ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، چاہے کسی کے پاس ٹی وی ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن خواتین جب گھر میں گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ خبریں بھی سنتی ہیں اس موبائل میں، اس سے ہر بات بھی سن سکتی ہیں۔ تو ان کے شعور کو بڑھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں ذرائع ابلاغ کے پاس اتنا ہے کنٹرول، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ ویڈیو جو تھا سوات میں کیسے چل رہا تھا، اور خواتین نے کیسے اپنے زیورات بھی ان پہ نچھاور کیے اور کیا کچھ نہ کیا، بعد میں وہ بات ساری غلط نکلی، لیکن اثر جو دماغ پہ پڑتا ہے نا ان باتوں کا بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مثبت باتیں جو ہیں وہ ہم زیادہ پھیلائیں اپنے شہریوں میں، اور منفی باتوں سے آپ کریں۔ اب تو ایک خوف بھی طاری کرنے سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے ان کے بجائے اگر ہم خواتین کو اور بچوں کو گھر میں یہ بتائیں کہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں کوئی نئی بات، تو کتنے سارے لوگ جو ہیں اس وقت بغیر روزی اور روٹی کے ہیں، ان کے لیے بھی تو ہم نے کچھ سوچنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ رات کو نکلا کرتے تھے اور سارے شہر میں جا کے دیکھتے کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا ہو تو خلیفہ کا ذمہ ہے۔ تو اب خلیفہ تو یہاں ہمارے تو جو اس وقت قائدین، انہی کو ہم اس کے خلافت کے ساتھ لیکن ہمارا بھی تو فرض ہے جس محلے میں ہم رہتے ہیں ہم دیکھیں کہ محلے کے باقی لوگوں کا کیا حال ہے، اور اگر ان کے حالات میں کوئی ہمیں نظر آئے تو ہم اپنے جو بھی ہیں وسائل ان کے میں سے حصہ ہر ایک کا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، لیکن اگر ہر شخص آپس میں اس سوچ سے نکلے کہ جی ہم آپس میں بانٹ کے رہیں تو کتنا اچھا۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت سوچ کی عکاسی کی آپ نے۔ آپ اسی حوالے سے ایک اور سوال کا جواب دے دیں گی تو تشنگی بالکل مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بال جبرائیل میں ساقی نامہ پڑھ رہا تھا جہاں پہ اسی طرح کے نوجوانوں کی فیوچرسٹک اپروچ بتائی گئی کہ ان کی فیوچر کی مستقبل کی شکل کیسی ہوگی، جہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ ساقی نامہ میں جن جوانوں کو یہ کہا گیا، یہ تو یوں ہو گیا میڈم کہ مینٹور آف دا مینٹورز، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نوجوان کا مینٹور آف دا مینٹورز بن جائے، تو وہ کیسا نوجوان ہوگا جو آج کے مینٹورز کا مینٹور ہوگا، اور پھر اس کا عشق کیسا ہوگا کہ وہ پر لگا کے اڑ جائے گا اور اس کی خاک جو ہے وہ جگنو کی طرح بن کے اڑے گی۔ یہ کون سا نوجوان ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اس میں جوان کون سے جوان ہیں اور کون سے پیروں کی بات ہو رہی ہے میڈم؟ اب یہ وہ پیری مریدی والے تو پیر ہیں نہیں۔ پیر اگر یہاں علامہ اقبال لفظ استعمال کیا ہے تو وہ بوڑھوں کے لیے کیا، میرے جیسے لوگوں کے لیے تو کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ اب یہ الفاظ ذرا کسی شعر میں علامہ بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میں تو پھر تھوڑی سی ان کے ساتھ پوئٹک لائسنس بھی کر دیتی ہوں کہ عقل کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو بوڑھوں کا استاد کر۔ اور جوان ہماری 40% آبادی تو جوانوں کی ہے، اور میں وہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کر سکیں، اور کچھ کرنے کا تو موقع ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا ہوا ہے، گھر میں ہیں، کتابیں پڑھیں اور کچھ لکھیں اور اس طرح اپنی معلومات میں اضافہ پڑھیں۔ کتابیں پڑھنے کا تو اب زمانہ جو ہے نا وہ نکل ہی گیا۔ ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتے ہی نہیں تھے، نہ کمپیوٹر ہوتا تھا نہ کچھ، تو جو کچھ ہوتا تھا لائبریری میں جا کے بیٹھ کے دیکھنا ہوتا تھا۔ اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اب موقع دوبارہ آ گیا ہے، گھر میں ہیں، کتابیں پڑھیں اور جو بھی معلومات ہیں اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ سب سے پہلے جو قوم اپنی تاریخ سے آشنا نہیں ہوتی نا اس کو پتہ نہ ہو، انہوں نے تو فرمایا ہے نا، فکر وردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ محو غم دوش نہیں رہنا، لیکن ہم نے دوش سے کچھ سیکھنا ضرور ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گزری۔ میں ابھی بھی پڑھاتی ہوں قانون، اور قانون کی کلاس میں سب سے پہلے 5-7 منٹ جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی ہوں تاکہ واقعات کے بارے میں ان کو رہے۔
بہت سارے لوگ یہ پتہ ہی نہیں کہ جو بنگال تھا وہ ہمارا 5واں صوبہ تھا، اور یہ 1971 میں جنگ کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، اور پھر یہ 4 صوبے رہ گئے، اور اب 4 صوبوں میں بھی اب دیکھیے جس وقت ہم ٹی وی لگاتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، سب کو اکٹھا، اتحاد، تنظیم، یقین، موقر، یہی 3 پیغامات ہمیں دیے تھے قائد اعظم نے، تو اتحاد ان میں سب سے ضروری ہے۔ لیکن جس وقت آپ ٹی وی لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جوتی پزار ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو، بلکہ میں نے تو یہ سوچا تھا اگر یہ بجٹ نیا اناؤنس ہوا ہے، دیکھیے ہمارے پاس رقم تو تھوڑی سی ہے اور ضروریات ہماری بہت زیادہ ہے، یہ تمام جو تھے پارٹی کے قائدین وہ مل کے بیٹھ کے یہ بجٹ بنا، سب سے پہلے تو جو ہم نے قرض دینا، قرض کے پہلے پیسے علیحدہ کر لیتے نا، کیونکہ وہ تو ہم کو دینا ہی دینا ہے، باقی جو رہ گیا تھا بس چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلائے، وہی اخراجات ہم سنبھالے جو ہمارے بس میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتنے پیسے اور ہم لے رہے ہیں، پیسے اور لے رہے ہیں، تو یہ قرض تو ہمارا جائے، گردشی قرض بھی بڑھ رہا ہے، اس سے 72 سال میں ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے، تو کچھ سبق میڈم میں آپ کو انٹرفیئر کروں گا اگر آپ برا نہ مانے تو، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہی اور ٹوٹ کے آ رہی ہے، تو میں گزارش یہ کروں گا اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، میں آپ کو ابھی ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، اور آپ ایک مرتبہ پھر اس لنک کو کلک کریں گی تو میں دوبارہ آپ کو آن لائن مل لوں گا۔ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ سے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ 80 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کے علاوہ پڑھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے ساتھ نئے لا میکنگ کے اندر بھی حصہ لیے ہوئے ہیں۔ بتا رہی ہیں اپنے انٹرویو کے دوران کہ عمر کے اس حصے میں بھی علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بہت مزیدار اور دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ابھی ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گی۔ ہم نے بات شروع کی کہ خواتین کے حوالے سے، خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے اگر علامہ اقبال کے اشعار کو، کلام کو دیکھا جائے تو انہوں نے مرد کی جگہ فرد کا استعمال کیا، فرد کے لفظ کے اندر مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے گھر کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے اقبال کے نظریات روزانہ کی بنیاد پہ ان کی زندگی کے اندر انکلکیٹ ہوتے رہے۔ پھر وہ بتا رہی تھیں ناصرہ اقبال صاحبہ کہ انہوں نے اپنے تدریسی دور کے اندر کتنی زیادہ محنت کی کہ وہ اس مقام پہ پہنچے جس مقام پہ آج وہ موجود ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ سے، جو کہ 8 سال تک کنزیکٹو جسٹس کے طور پہ سرو کرتی رہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ علامہ اقبال کی بہو یعنی کہ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس اقبال، جسٹس جاوید اقبال کی زوجہ، اور انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کے دوران بھی تعلیم سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کیا اور مختلف ڈگریز کو حاصل کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایوارڈز بھی ناصرہ اقبال صاحبہ کے پاس موجود ہیں جو کہ ان کی انتھک محنت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ سے، who was married to son of the poet philosopher Allama Muhammad Iqbal, and she has served for 8 consecutive years as justice in Lahore High Court, and after that she was first among those 5 women who were appointed to serve in Lahore High Court way back in 1994 till 2002. We are talking to Justice retired Nasira Iqbal live. She is going to join us in a moment. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر اقبال کی کلام کو دیکھا جائے تو اقبال کے کلام کے فلسفہ حیات کے حوالے سے ایک اعلیٰ علم کے جو قد آوری ہے، اس طرح کی ایک اعلیٰ شخصیت اپنے آپ کو اقبال کے کلام کے آگے ادنا طالبہ کے طور پہ متعارف کرواتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اقبال کے کلام کے اندر خودی اور شاہین کا جو تعلق ہے اس کے اوپر کیا بات چیت ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں ابھی اس کے اوپر بھی ایک ٹچ اپون کروں گا۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ ارمغان حجاز کے حوالے میں کے اندر کہا یہ گیا کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہاں پر ہر فرد سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. آج کا ٹائٹل ہم کیا تھا, اس میں اقبال کی نظم میں کہا گیا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب. آپ یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے, علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کی جو تمام قدرت کے نظام ہے اس کی عکاسی کی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, مٹی کے تاریکی میں, ڈارکنس کے اندر بیج کی نشو و نما کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. اسی طرح سے دریاؤں کی موجوں سے ایویپوریٹ کرتے ہیں واٹر ویپرز تاکہ وہ رین ڈراپس بن کے آپ کی نشو و نما کے لیے انشور کر سکے. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار, تمام تر ونڈز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, آفتاب کی روشنی ہو یا چاند کی چاندنی ہو, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں صرف اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کو ایکسلنس کے اوپر پرفارم کروایا جا سکے. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. پاکستان کے اندر آپ چار طرح کے موسم دیکھتے ہیں, موسموں کی ویریشن ہو یا پھر فصل ہو, آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ علامہ کتنی خوبصورتی سے قدرت کے اوپر مشاہدے کی نظر رکھتے تھے. دا خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. یہ زمین جو ہے اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اصل جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ایکسلنس کے اوپر گزاریں. یہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کا اصل حق ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے دوران محمد عثمان گلزاری صاحب نے, اور وہ کہتے ہیں کہ فائنلی وہ وقت آ گیا جہاں پہ ہم ان سے لائیو بات کر رہے ہیں. ابرار احمد وانی صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, جیا راجپوت اسے زبردست کہہ رہی ہیں, اور رضوان اشرف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, ریئلی نائس سیشن از گوئنگ آن, مچ انفارمیشن. پھر تھوڑا سا ہمیں نیٹ کا پرابلم آ گیا تھا, جبکہ رضوان اشرف صاحب نے کہا کہ ویلکم میم ناصرہ ان ٹوڈے شو, انہوں نے ان کو ویلکم کہا, اور پھر اسی طرح سے رضوان اشرف صاحب ہمارے سے کنٹینیو رہے, اور انہوں نے اپنے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یو ہیو ایکسپلینڈ اقبال's thoughts beautifully. بہت شکریہ رضوان فار اپریشیٹنگ the efforts. We are talking with Justice retired Nasira Iqbal Sahiba. Let me have a glimpse to see that either is she able to come back to the show or not. Just give me a moment. Assalamu alaikum. Is that better? We can come on to the regular line also. خالی آواز آئے تو وہ بھی آسان ہے. اگر آپ واٹس ایپ میں جانا چاہیں, اس پہ رکھنا چاہیں تو اس پہ بھی رکھ سکتے. بہتر ہے کچھ آواز اس کی ویڈیو آف کر دیں, آواز بہتر ہے, آپ اس کی ویڈیو آف کر دیں اور آپ کی آواز اور بہتر ہو جائے گی. ہم اسی پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے بات کریں گے. ویڈیو آف آپ کر کی دی, بالکل ویڈیو آف ہو گئی ہے اور آپ کی آواز بھی بہتر ہو گئی ہے. یہ جو تھوڑا سا بیچ میں گلچ آیا اس کے لیے معذرت خواہ. آپ اپنی گفتگو وہیں سے جاری کیجئے جہاں سے آپ بات کر رہی تھیں. ہم تو عشق کی بات کر رہے تھے نا, اور عشق کے بارے میں تو علامہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو بھی انسان کرے, عشق کا انگریزی میں لفظ جو میں سمجھتی ہوں وہ پیشن ہے, اس میں اپنی پوری ہستی کو سمو دے. اور کہتے ہیں کیا انہوں نے کہا, اے عشق سے اے حرم کرتبہ, عشق سے تیرا وجود, عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود. تو جس کام میں آپ اپنی پوری جذبات اور کیفیت کو سمو دیں اور اس میں آپ اپنی پوری محنت کریں, وہی کام میں آپ کامیاب ہو سکتے. اور اس کے بارے میں وہ علامہ کا ایک شعر ہے نا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو ان کے پاس شام کو بہت سارے لوگ آ جاتے تھے ان کو ملنے کے لیے, تو بیٹھے ہوتے تھے. ایک ان کے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ علامہ آپ ہی کہتے ہیں کہ عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو عشق کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ نہیں پڑھا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, عشق کی تو ماشاءاللہ, انتہا ویری گڈ, ہوتی ہی ماشاءاللہ, نہیں. تو بہت بس اعلیٰ, یہ تو بہت تمام بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کام وہ اپنا لیں
اس میں پوری محنت، پوری کوشش، پورا عشق، پورا پیشن لگائیں، پھر ہی کامیابی جو ہے وہ ان کے پاؤں جو ہے، قدم جو ہے چومتے ہیں۔ اور جیسے علامہ نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ سب وہ جو آلودگی ہے فضا میں وہ تو چلی گئی ہوئی ہے، اور ستارے شام کو اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں۔ تو جب ہمارے نوجوان ان ستاروں پہ کمند ڈالنے لگے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا جو ہے کتنی وسیع ہے اور کتنے ہمارے پاس مواقع ہیں کہ ہم اس دنیا کو جو ہے نا وہ اپنی لے لیں، اپنی دسترس میڈم میں لیا جا بالکل سکتا ہے۔ میڈم میں جیسے علامہ نے فرمایا جی، تیری خودی جی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو ایسا ہو بھی تو سکتا ہے نا۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے میڈم، میں اپنے ایجنڈا سے ہٹ کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ضرور جواب دیجیے گا، نہیں تو ہم سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج جب آپ شام کو باہر نکلتی ہیں، رات کو باہر نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف آپ کی نظر پڑتی ہے اور یہ ستارے آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ ستاروں کے پیچھے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ ان ستاروں کے اوپر کمنڈ ڈالنے کے لیے تو وہ بچے پیدا ہوئے تھے جو آپ کے ارد گرد آج ستاروں کی طرف دیکھنے کا بھی جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو اپنی الیکٹرانک سکرینز اور اپنے روزمرہ کے عوامل کے اندر اتنے مصروف اور محو ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ستارہ کہتے کس کو اور کمند کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا نظارہ تو کروائیے، اس کو ذرا جھلک دیجیے ہمیں کہ ہمارے بزرگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ میرا یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو ہے بچے وہ آج کتنے محو ہو گئے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز میں۔ یقیناً دیکھیں نا، اب تو موقع ہے باہر نکل کے دیکھنے، شام کے وقت اگر اپنے گھر کے ہی باہر نکل آئے، جس وقت وہ لاک ڈاؤن کے وقت کے بعد تھوڑا سا موقع مل سکتا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ آسمان کا اور کیا حالات ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے علامہ نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ہمارا تو کوئی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہیں۔ وہ تو میرا خیال ہے شاید میرے ہم عمر لوگ سوچتے ہوں گے اگر کجراؤ ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانے، اس کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں آج کے جو نوجوان ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے واقعی کچھ کرنا ہے، اور یہ کرونا کی وجہ سے جب وہ لاک ڈاؤن میں ہیں ان کو موقع ہے سوچنے کا، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جس میں نوجوان جو ہیں مصروف ہیں۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں انہوں نے بلایا ہوا تھا ایک کالج والوں نے، اسی طرح ورچولی، کہ کوٹیشنز بچے لکھیں اور وہ بتائیں کہ یہ کیا، اگر اکیلے پن میں انسان ہوتا ہے تو کیا آپ کے ذہن میں بات گزرتی ہے اور اس پہ آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے علامہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں جب آپس میں آپ ایک دوسرے سے میں ہیں جیسے آج کل ہم ہیں، تو سوچنے کا موقع بھی ہوتا ہے، اور نکلنے سے میں سمجھتی ہوں اور کرتے بھی ہیں۔ اور محساس جو ہے بڑھ رہا ہے نوجوانوں کا کہ اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے ہم ہی ہیں، اور ہم آگے لے کے اس کو چلیں گے تو ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ۔ آپ نے میرا حوصلہ نا دو گنا کر دیا، دو گنا سے بھی زیادہ کر دیا ہے، بیکاز یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ نے جس کی عکاسی کی۔ لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ کرٹک کے حوالے سے اس چیز کو دیکھوں، لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے جس طرح سے نوجوانوں کی ہمت بندھائی اور ان کی جو اصل موجودہ ذہنی صورتحال ہے اس کی عکاسی کی ہے، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے پازیٹیوٹی کی طرف ان کو ڈرائیو بھی کیا ہے اور ان کو بتایا کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اس کی منزل بہت تابناک اور بہت روشن ہے۔ میں سیکنڈ لاسٹ پروبیبلی لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میرے جیسا ایک کم علم اور کم فہم آدمی، اس نے جتنا بھی اقبال کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اگر میں اب لک بیک کرتا ہوں اور اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کروں تو مجھے دو چیزوں کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، ایک خودی کا نام اور ایک شاہین کا ذکر۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، اور پھر دوسری جگہ پہ اسی نظم میں فرمایا شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شاہین کا ذکر اور خودی کا ذکر، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کمپیٹیبل کیسے ہیں؟ خودی اور شاہین کے تعلق کے اوپر روشنی ڈالیے۔ علامہ اقبال نے تو شاہین کو ایسا پرندہ تھا جس کے ساتھ منسوب ہوئے تھے وہ تمام صفات جو وہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں بھی ہوں۔ آپ کو میری آواز آ رہی؟ تو جی مجھے سب آپ سے کی آواز پہلے تو بالکل آ یہ رہی ہے۔ ہے کہ وہ فرماتے تھے بلند پرواز ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ تو شاہی ہے پرواز ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں پر بات یہ شکار نہیں اب مارا ہوا شکار کھانا یہ تو اور وہ حصہ کیا ہے، یہ جو آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب سی صورت ہو گئی کہ ہر چیز میں ایک عنصر آ گیا ہے اپنا حصہ کرپشن کا ڈالنے کا۔ یہ جو کرپشن کا ہمارے یہاں آ گیا ہے نا، یہ اصل میں بات یہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ منظور قادر لیکچرز میں انہوں نے کہا کہ جی جب یہاں پہ تھے ہندو تو سارے املاک اس علاقے میں بہت سارے ہندوؤں کے ہی تھے، تو جب چلے گئے وہ ہندوستان تو اپنے املاک تو یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ ہر ایک نے جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوا تھا ہندوستان، انہوں نے کلیمیں ڈال دی، انہوں نے چیزیں لے لی، سب کچھ لے لیا۔ تو یہ جو ہمارے ایک آ گیا ہے نا نیت میں فطور، یہ ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں اور دیکھیں کہ جی یہ ہم نے اپنی نیتوں میں سے یہ فطور کیسے نکالنے ہیں اور تمام صاف نیت ہو جائیں۔ اور جو شاہین کا تصور اقبال نے دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور وہ جو ہے وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، ان کے ساتھ اپنا لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو سب رہ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب اندر اعظم جو تھا وہ یہاں بیمار ہو گیا آ کے اور وہ فوت ہونے لگا، تو اس نے وصیت کی کہ جو میرا تابوت ہے نا اس میں 2 سوراخ کرنا، میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا آسمان کی طرف اوپر میرا ہاتھ کھلا۔ تو جو تھے باقی ان کے ارد گرد لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے سکندر؟ اس نے کہا دیکھیں میں فاتح عالم ہوں، اس وقت تو یہی دنیا تھی نا، لیکن آیا بھی تھا تو میں خالی ہاتھ آیا ہوں، جا رہا ہوں انہی 2 خالی ہاتھوں کو لے کے جا رہا ہوں، اس میں کچھ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مال و دولت درشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے آگے ہی بھیجنا ہے اپنے لیے، یہاں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو یہی رہ جائے گا جو کچھ بھی ہے۔ اور یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشگی ہے، یہ تو ایک دن کی بات بھی نہیں ہے ہماری ابدی زندگی کے حوالے سے۔ یہ تو ایک دن کی بات بھی نہیں ہے ہماری آخری زندگی کے حوالے سے۔ میڈم ناصرہ اقبال صاحبہ نے بہت ہی خوبصورتی سے زندگی کے مختلف پرتوں اس طرح سے کھولے، ایسے عکاسی کی چیزوں کی کہ فلسفہ اقبال جو سامنے ابھر کے آیا، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ گین کیا ہوگا۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کا جو گلچ ہے، جو یہ تھوڑی سی انٹرپشن ہے، یہ ہمارے ارادوں کا ٹیسٹ تھی، اور ارادوں کو یہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ ہم نے اپنی بات انشاءاللہ بالکل پورے توجہ سے اور پوری انرجی کے ساتھ دوسری طرف پہنچا دی ہے۔ میں اس پروگرام کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، اقبال ہی کے الفاظ کے اندر اگر میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ یہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ آج آپ جس کو روف ٹاپ سمجھ رہے ہیں،
अनरीचेबल स्काई समझ रहे हैं। आप अगर एक्सेलेंस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो ये दूसरे लोगों को छत नजर आने वाली जगह आपके जहां का फ्लोर होगी। आप इसके ऊपर कदम रख के ऊपर और ऊपर और ऊपर तरक्की करते चले जाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे दिल के जज्बात की अक्कासी अल्फाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद अल्फाज का ही सहारा लेते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, नासिरा इकबाल साहिबा से इजाज़त चाहूँगा। नासिरा इकबाल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।